पास लेकर जाते हो, सुनार जानता है कि कितनी आंच देनी चाहिए, वो आंच दी जाती है और उस आंच के देने से, उस गर्मी के पहुंचने से सोना पिघलना शुरू होता है। जब वो पिघल जाता है तब उसमें इस किस्म की एसिड डालते हैं कि जिससे मैल अलग हो जाए और सोना अलग आ जाए। यहाँ भी तुम्हारे उस दिल को कि जो सख्त है, जिसमें मैल मिल चुका है, सोना है, निहायत आला दर्जे का सोना मैल मिल चुका है, उसे साफ करना है। सबसे पहले पिघलाने की जरूरत है। दिल को पिघलाने के लिए का नाम, दिल को पिघलाने का नाम है तौबा। दिल को पिघलाने का नाम है मग़फ़िरत चाहना। दिल को पिघलाने का नाम है अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ना। लाख बार कहे जाओ अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, लेकिन दिल में उसका कोई असर नहीं, दिल में पिघलापन पैदा नहीं हुआ, दिल में नदामत पैदा नहीं हुई, वो इस्तिग़फ़ार नहीं है, वो तौबा नहीं है। न बता बता के तू रखी से कि ये आईना है वो आईना, न बता बता के तू रखी से कि ये आईना है वो आईना, जो शकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में, जो शकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। ये दिल का आईना वो आईना है कि जितना भी इसे तोड़ोगे, जितना भी ये टूटेगा, उतना ही बनाने वाले की आंखों में ज्यादा अजीज है। जितना भी ये दिल पिघलेगा उतना ही ये साफ होता चला जाएगा। साफ करने की दिल के तरकीब सुनार से पूछो कि सोने को किस तरह साफ करता है। यहाँ भी तुम्हारे दिल के आईने को साफ करने की तरकीब बताई जाती है कि वलौ अन्नहुम यज़्लमू अनफुसहुम जाऊक, ये हाजिर हो जाओ दरबार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पिघलाहट के साथ। अत्तौबतु अन्नदम, तौबा किसे कहते हैं? नदामत को कहते हैं। जरा सोचो कि अगर किसी का कसूर तुमने किया है, किसी का कसूर तुमने किया है, उसके सामने तुम आए और रोते हुए आए, गिड़गिड़ाते हुए आए, आजी करते हुए आए, मिन्नत करते हुए आए, यकीनन कैसा ही सख्त दिल वाला क्यों न होगा, और तुम्हारी शर्मिंदगी के आंसुओं को देखकर उसका दिल भी भर आएगा। अरे दुनिया के इंसान क्या और उनका दिल क्या, दुनिया के माँ बाप क्या और उनकी मोहब्बत क्या। वो मालिक तो माँ से ज्यादा मेहरबान, वो मालिक तो बाप से ज्यादा मेहरबान, वो मालिक तो रहमान है, रहीम है, गफ्फार है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो जाना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम गुनाहों को बख्श देगा, माफ फरमा देगा, लेकिन गुनाह करके सरकशी न इख्तियार करो, खुदा के सामने शर्मिंदगी के साथ पेश हो जाओ। मुझे याद है, यह किस्सा लंबा, मुख्तसर सी बात बताता हूँ। मेरा एक दोस्त किसी जमाने में कॉलेज में साथ पढ़ता था, वलायत गया, वहाँ जाकर जहाँ ज़ाहिरी इंजीनियरिंग की डिग्री ली, वहाँ उसके साथ साथ बातिनी इख्तिबातों की डिग्रियाँ भी ले ली। शराब बेहूदगियों के अंदर मुब्तला, हर वक्त शराब का पूरा। मुझे एक रोज दावत देने आया, मुझे मालूम था कि वो शराब खास, मगर मैंने दावत को इनकार नहीं किया। दोस्त था मेरा, मेरे साथ का पढ़ा हुआ, लेकिन इत्तेफाक से उस रोज कहीं बात था इस तारीख में। मैंने कहा उस तारीख में मेरा एंगेजमेंट है, मजबूर आ नहीं सकूंगा, लेकिन अगर कोई वजह से पोस्टपोन हो गया तो आ जाऊंगा। इत्तेफाक की बात के बाद पोस्टपोन हो गया। उसको खबर नहीं कि मैं आने वाला हूँ। पहुंचा, जैसे ही पहुंचा देखता हूँ टेबल के ऊपर जाम भी लगे हुए हैं, सुराहियां भी रखी हुई हैं, बोतलें भी लगी हुई हैं और सब मैकशों का हुजूम है। वही पार्टी उनकी जो मैकशों की है वो आई है। पहुंचा, जैसे ही मेरी सूरत उन्होंने देखी, फौरन नौकर को इशारा किया कि ये बोतलें यहाँ से हटाओ, मुरातिब आ गया है, मुहासिब आ गया है, मुल्ला आ गया है पगड़ी बांधे हुए। जाम सागर जब हटने लगे तो मैं वहां से हटने लगा। मैंने कहा भाई हम जाते। क्यों? मैं कहा हमारी वजह से तुम्हारी मजलिस खराब होती है, ऐसी मजलिस में क्या फायदा आने से। यारे शातिरम न बारे खातिर, दोस्त हूँ तुम्हारा, मिलने वाला हूँ तुम्हारा, तुमको नागवार गुजरेगा, तुम्हारे कामों में फर्क पड़ेगा, मैं जाता हूँ। कहने नहीं नहीं कुछ नहीं। मैंने कहा झूठ मत बोलो, अगर ये जाम और सागर मेज पर लगवाओ तब तो आते हैं, तुम्हारे पास बैठते हैं वरना नहीं बैठते। बैठे, रखवाए जाम और सागर,
میں نے کہا ان انگریزوں کو مسخروں کو آج تک استنجا کرنے تک کی تو تمیز نہیں رہی. ہاتھ دھونا تو ان لوگوں کو آیا نہیں. یہ لوگ ویسٹرن سویلائزیشن کو اندھے بن کر اڈاپٹ کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. حالانکہ ان لوگوں کو آج تک کمپختوں کو اپنی صفائی تک نہیں آئی, ہائیجینک پرنسپل بھی نہیں جانتے. ایک بیسن میں پانی بھر لیا اور ہاتھ دھو رہے ہیں. جو جرم تھے نجاست کے لگے ہوئے ہاتھ پر وہ سارے پانی میں مل گئے اور سارے ہاتھ پر پھیل گئے. ایک ٹپ میں پانی بھر لیا, نجاست کو دور کرنا بھی نہیں جانتے, کاغذ سے پوچھا اور ٹپ میں آ کر بیٹھ گئے. جو نجاست تھوڑی جگہ کے اوپر لگی ہوئی تھی وہ سارے پانی میں ٹپ کے مل گئی اور ہاتھوں پر بھی ہوئی گئی اور سر پر بھی ہوئی گئی. یہ ہے یورپ کی تہذیب جس کی آپ حضرات میرے بہت سے دوست نقالی کر رہے ہیں آج کل. معاف کیجیے گا. تو میں نے کہا یہ یورپ والوں کو تو مسخروں کو ابھی تک ہاتھ دھونے کی بھی تمیز نہیں ہوئی, استنجا کرنے کی بھی تمیز نہیں ہوئی. ان کو اور کیا تمیز ہوتی. ہم کو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سب کچھ سکھایا ہے وہاں گناہ کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا. یہ لفظوں کا ذرا سا الٹ ہے, لفظوں کا ذرا سا الٹ پھیر, مغالطے میں مت پڑ جانا. گناہ کرنا بھی سکھا دیا. سب حیران ہوئے کہ میرے مولانا کیا مطلب گناہ کرنا کیسے سکھایا. میں نے ذرا تھوڑی دیر چپ لگائی کہ ان کا شوق بڑھ جائے. جب سب میں کشوں نے مل کر پوچھا کہ حضور ابھی کھانا شروع نہیں ہوا ہے, یہ نہ سمجھنا ابھی جام و طاقت پر ہاتھ نہیں پہنچا. اس سے پوچھتے ہیں صاحب گناہ کرنا کیسے سکھایا. جب بہت اشتیاق بڑھ گیا تو میں نے انہی انجینئر صاحب سے کہا, میں نے کہ جناب کے فرزند جو ہیں اقبال صاحب, بچے کا نام ان کے اقبال تھا, 8-9 برس کا بچہ. میں نے کہا تم انجینئرنگ پاس کر کے آئے ہو, اگر کوئی بہترین قسم کا نقشہ بناؤ, ٹاؤن پلاننگ کا نقشہ کاغذ کے اوپر پلان بہت سوچ سمجھ کر تم بناؤ, اور یہ تمہارا بچہ آ کر ربر لے کر یا پینسل لے کر تمام پلان کو تمہارے خراب کر دے, بگاڑ دے, تو بتاؤ تمہیں غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا. بولو. ضرور آئے گا. غصے نے لال پیلی آنکھیں کر کے جب تم نے لڑکے کی طرف کو دیکھا اور لڑکے نے سر اٹھا کر سینہ تان کر کہا کیا ہے, کیوں ناراض ہوتے ہو, ہم تو یوں ہی کریں گے, یوں ہی بگاڑیں گے, اسی طرح بگاڑیں گے, تو غصہ بڑھے گا تمہارا یا گھٹے گا. یعنی کہ بڑھے گا. میں کہا تھپڑ اٹھاؤ گے مارنے کے لیے یا نہیں. جی ہاں ضرور. میں نے کہا اور اگر جیسے ہی اس نے نقشہ بگاڑا, تم نے دیکھا کہ تمہارا نقشہ بگاڑا, تم نے تیز نظر سے اقبال کی طرف کو دیکھا تو کہا کہ ہاں تو نے بگاڑا ہے یہ, اور یہ سنتے ہی کہ تم اس کے اس کام سے ناراض ہوئے ہو, اس کے چہرے کا رنگ سخت پڑ گیا, ہونٹ نیلے پڑ گئے, بدن کانپنے لگا, آنکھوں سے اس کی آنسو جاری ہو گئے, تو بتاؤ تمہارا غصہ باقی رہے گا یا محبت کے ساتھ چمکار کر اس کو گلے لگاؤ. بولو. غصہ رہے گا یا محبت سے چمکار کر اس کو گلے لگاؤ. ڈر کے مارے جب اس کی یہ کیفیت ہو گئی کہ وہ تھر تھر کانپ رہا ہے, چہرے کا رنگ بدل گیا ہے اور گر گرا کر کہہ رہا ہے کہ بابا بابا مجھ سے قصور ہو گیا, معاف کر دو. یقیناً تمہاری رحمت, تمہاری مہربانی, تمہاری محبت جوش میں آئے گی اور تم اس کے گناہ کو, اس کی غلطی کو معاف کر دو گے. ہم کو ہمارے رسول نے سکھایا کہ انسان ہو, تمہارے اندر ایل فورس بھی ہے, نیکی کی طاقت بھی ہے, برائی کی طاقت بھی ہے. اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, اگر ان لوگوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر دیا تو بشارت دے دو محمد رسول اللہ ان کو کہ گھبراؤ نہیں, گھبراؤ نہیں, خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو, سرکش نہ بنو, یوں نہ کہو کہ ہاں ہم تو یوں ہی بلیک مارکیٹنگ کریں گے, ہم تو یوں ہی جھوٹ بولیں گے, ہم تو یوں ہی شراب پیئیں گے, ہم تو یوں ہی دھوکہ دیں گے, ہم تو یوں ہی زنا کریں گے. کیا ہے یہ مولوی کیا بکتے پھرتے ہیں, کیسے قانون اور کیسی شریعت اور کیسا قرآن اور کیسی حدیث. اگر سینہ سپر ہو کر آنکھیں نکال کر خدا کے قانون کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے تو یقیناً یہاں تم تھپڑ اٹھاتے ہو. انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا, یقیناً جہنم اور جہنم کے انگارے اور جہنم کی زنجیریں ہیں تمہارے واسطے. اور اگر نہ بتا کہ تو رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ سامنے. اگر شکست لیے دل کے ساتھ, دل کے پارے پارے کر کے, دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے, آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہو کہ مولا بگڑی ہوئی صورت کو لے کر آیا ہوں, تو درست کرنے والا ہے, میری صورت کو درست کر دے, میری حالت کو بنا دے.
فاستغفروا اللہ، اللہ سے مغفرت مانگے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کی شفاعت فرمائیں۔ کیا معنی ہے شفاعت کے؟ کیا معنی ہے شفاعت کے؟ کہ ادھر قلب کے اندر گریا پیدا ہوا، قلب کے اندر نرمی پیدا ہوئی، قلب پگھلنا شروع ہوا، ادھر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی نیت تمہارے قلوب کے اندر پیدا ہو گئی۔ یہ گناہ کیا ہے، آنکھیں خراب کر لی، کان خراب کر لیے، ہاتھ خراب کر لیے، دل خراب کر لیا، مگر اب آئندہ کے لیے یہ صورت ہے محمد رسول اللہ کی، اب ان کی سی صورت بنائیں گے۔ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، یقیناً تم اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ گے۔ آؤ نمونہ دکھاتا ہوں تم کو، انتہائی سخت دل، گناہ بھی انتہائی گناہ، کیسے کیسے سخت سے سخت گناہ، ایک طرف شرک کیا، کفر کیا، بتوں کی پوجا کی، اور یہی نہیں انسانوں پر ظلم کیا۔ ایک عورت ہے اللہ اکبر باندھی ہے، مگر کانوں میں محمد رسول اللہ کی آواز آ چکی ہے، غلام بن چکی ہے، باندھی بن چکی ہے، دل سے محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، اسے مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، لکڑیوں سے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ یوں کہتے ہیں مارنے والے صاحب کہ میں نے تجھے اس لیے نہیں چھوڑا کہ تجھ پر ترس آ گیا، بلکہ میرے ہاتھ تھک گئے ہیں، ذرا ہاتھ میں دم پھر آ جائے تو پھر ماروں گا۔ جرم کیا ہے؟ جرم کیا ہے؟ جرم اتنا ہے کہ کیوں صاحب ایمان ہے وہ، ایک فقط اتنی خطا ہے کہ مسلمان ہے وہ۔ اتنا جرم، دل کی سختی کو تم نے دیکھا کیسا سخت دل ہے کہ مجمع میں کافروں سے پوچھا جاتا ہے کہ کون ہے جو محمد رسول اللہ کے سر کو اتار کر لائے، کہتے ہیں ہم اتاریں گے، ہم ماریں گے، ہم قتل کریں گے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ ذرا دل کی سختی کو دیکھو، سرکشی کو دیکھو، خدا کے سامنے لڑائی کے حوصلے کو دیکھا۔ آ رہے ہیں تلوار کو نیام سے نکال کر، لاؤ پر عزا کی قسم کھاتے ہیں کہ جب تک محمد رسول اللہ کے معاذ اللہ سر کو نہ اتار لیں گے تلوار کو نیام میں نہ ڈالیں گے۔ بتوں کی قسم کھائی جاتی ہے۔ رستے میں ایک آدمی ملتا ہے، مسلمان سوچتے ہیں کہ ان کے امام کو، ان کے رسول کو تو بعد میں ماریں گے، لاؤ پہلے اسی کو قتل کریں۔ ان کو مارنا چاہتے ہیں، ان کا حضرت ذرا اپنے گھر کی تو خبر لیجیے، تمہاری بہن بھی مسلمان ہو چکی ہے۔ اب تو اور انگار لگ گئی دل میں، میری بہن میرے خاندان میں محمد رسول اللہ کا نام آئے معاذ اللہ، اور ان کا کلمہ آئے صلی اللہ۔ دوڑے بہن کے پاس، دروازہ کھٹکھٹایا، بہن اندر سے آتی ہے، دروازہ کھولتی ہے، کھولتے ہی پوچھتے کیوں، کیا تو مسلمان ہو گئی؟ جواب نہیں دیتی، پھر پوچھتے ہیں، جواب نہیں دیتی، پھر پوچھتے ہیں، اور مارنا شروع کرتے ہیں، مارنا شروع کرتے ہیں۔ بہنوئی بچانے کے لیے آتے ہیں تو بہنوئی پر بھی ہاتھ صاف کرتے ہیں۔ بہن اب تک خاموش تھی، اب کہتی ہے کہ بھائی چاہے مارو اور چاہے چھوڑو، سب کٹے کنبا چھٹے یا گھر لٹے، دامن احمد نہ ہاتھوں سے چھٹے۔ اب تو دامن محمد رسول اللہ کا تھام لیا نہیں چھوٹ سکتا، جان جائے مگر ایمان نہیں جائے گا۔ اس استقامت کو دیکھتے ہی ہوش آیا کہ کیا ہو رہا، میں کہاں؟ کیا تم کچھ پڑھ رہے تھے؟ مجھے سناؤ۔ ان فرماتی ہیں کہ ذرا پاکی حاصل کرو، جب سنائیں بات صاف ہو کر بیٹھتے، قرآن سنتے سنتے ہی فرماتے ہیں یہ خدا کا کلام ہے، یہ انسان کا کلام نہیں۔ دل میں نرمی پیدا ہو رہی، دل میں پگھلنے کی کیفیت پیدا ہوئی کہ ہائے میں تو کیا سمجھتا، میں تو کیا سمجھتا، میں کہاں، میں نے ظلم کیا، خدا سے اپنے رشتے کو کاٹا، بندوں پر ظلم کیا، اپنی جان پر ظلم کیا۔ دل میں پگھلنے کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، دل میں پگھلنے کی کیفیت پیدا ہو رہی۔ اٹھتے ہیں وہاں سے، اور اب تیور بدلے ہوئے ہیں۔ وہ تلوار جو محمد رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے نیام سے نکلی تھی، اب وہ تلوار نیام کے اندر ہے، اور کسی دوسرے کی محبت کی تلوار ہے کہ جس سے اپنے آپ کو ذبح کرانے کے لیے جا رہے ہیں۔ کون ہے؟ نام اب لوں گا۔ دروازہ کھولا جاتا ہے، کھٹکھٹاتے ہیں، لوگوں کو خبر مل چکی ہے کہ آج کوئی قریش کا پہلوان نکلا ہے تلوار کو لے کر محمد رسول اللہ کا سر اڑانے کے لیے۔ گھبرائے ہوئے ہیں لوگ۔ سید الشہداء سیدنا حمزہ فرماتے خبردار، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر نیک نیتی سے آئے ہیں سبحان اللہ، رحمت کا دروازہ کھلا ہوا،
اگر بدنیتی سے آئے تو انہی کی تلوار ہوگی انہی کا سر. اب یہ وہ دربار ہے جس دربار کی طرف کو چلے جا رہے ہیں. دروازہ کھلتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں. اب وہ مجرم حاضر ہو رہا ہے. غور کر رہا جس نے ظلم کیا ہے جان پر، ایسا ظلم کسی کیا، کفر کیا، بت پرستی کی، بت پرستوں کی حمایت کی، انسانوں پر ظلم کیا، انتہائی ظلم کیا، کالا دل لیے ہوئے اب آ رہے ہیں محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں اور زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ ادا سے دیکھ لو جاتا رہے دلا دل کا، بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا، بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا. ادھر سامنے آئے سرکار کے، ادھر سے محمود جہاں ایسا فرماتے ہیں کہ اے عمر ہم سے کب تک جدا رہو گے. اتنا کہنا تھا کہ تیر نشانے پر لگتا ہے کہ لا اٹھتے اور فرض کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ وہ دربار ہے کہ وہاں کیا جود و کرم ہے شہ فتحہ تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ فتحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. اور یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، کیونکہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، کیونکہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اور مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ ہوئی، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا. ایک ادا کے اندر قلب عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس سانچے میں ڈھالا جاتا ہے کہ یا تو یہ کیفیت تھی کہ تلوار رسول کے قتل کے لیے نکالی تھی، یا فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ بتوں کی پوجا تو کھلم کھلا خانہ کعبہ کے اندر کی جائے اور اللہ کی پوجا گھر میں چھپ کر کی جائے. چلیے آج اعلان کے ساتھ حرم کے اندر چل کے نماز پڑھیں گے. اللہ اکبر. یہ حوصلہ باپ بھی اگر سامنے آتے ہیں تو فرماتے ہیں نیک نیتی سے آتے ہو تو آ جاؤ، ورنہ عمر کی تلوار ہوگی اور تمہارا سر. یہ ہے ایمان، یہ ہے پگھلنا. عاشقوں کی یہی حالت تھی. بگڑے ہوئے آتے ہیں، جہنم کی طرف کو دوڑے ہوئے جو جا رہے تھے وہ آتے ہیں، ظلم کرنے والے آتے ہیں، خدا کے بلانے سے آتے ہیں، محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور پاتے ہیں اپنی مرادیں. کہنے والے کہتے ہیں ان عاشقوں کی شان کو دیکھتے جلوے دیدار کو آتے جاتے، گلے نظارہ کو آنکھوں سے لگاتے جاتے، گلے نظارہ کو آنکھوں سے لگاتے جاتے. اور ہر سحر روئے مبارک کی زیارت کرتے، داغ خرما دلے محضوں سے مٹاتے جاتے. پائے اقدس سے اٹھاتے نہ کبھی آنکھوں کو، روکنے والے اگر لاکھ ہٹاتے جاتے. اور دستے پیغانے تیرے ناقے کے پیچھے پیچھے، دھجیاں جے وہ گریباں کی اڑاتے جاتے. یہ تھے عاشق محمد رسول اللہ. دروازہ ان کے لیے کھلا. کیا یہ سمجھتے ہو کہ وہ دروازہ بند ہو گیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج ہم نے تمہارے دین کو کامل کر دیا، آج ہم نے تم پر اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا، آج ہم نے تمہارے لیے اسلام کے دین کو پسند کر لیا. اللہ اکبر. دروازہ وہ اب بھی کھلا ہوا، اب بھی کھلا ہوا. محمد رسول اللہ کی نبوت ختم نہیں ہو گئی، دین ختم نہیں ہو گیا. قیامت تک کے لیے وہی نبی ہے، ملک کے نہ کوئی اور نبی آیا ہے نہ آئے گا. درود پڑھو بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد
وجلاله قدر حسنه وجماله وكماله وجوده ونواله وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه. دربار اسی صورت سے کھلا ہوا ہے. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم نے اپنی جانوں پر کتنے بھی ظلم کیوں نہ کر لیے ہوں تو دربار میں محمد رسول اللہ کے حاضر ہو جاؤ. بلایا جا رہا ہے تمہیں اب بھی. اور آپ محبوب جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر بھی حاضری ایسی ہی حاضری ہے جیسی دربار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ظاہری حاضری. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ من زار قبری وجبت له شفاعتی. جس نے میری قبر انور کی زیارت کر لی اس کا بخشوانا میرے ذمہ کرم پر واجب ہو گیا. یقیناً آج یہ قبر مبارک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز آ رہی ہے کہ اے آنے والے رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اے مغفرت کے چاہنے والے مغفرت مانگ. یقیناً دربار رحمت کھلا ہوا ہے. حضرت سیدی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جذب القلوب الى دیار المحبوب میں اس حدیث کی تصحیح فرماتے اس اثر کی. حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم روضہ انور رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر حاضر ہیں. ایک بدو آتا, ایک بدوی آتا, جنگل کا رہنے والا دربار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں پوچھتا ہے کہاں ہے اللہ کے پیارے رسول. لوگوں نے کہا کہ حضور نے تو پردہ فرمایا, زمین میں دفن کر دیا گیا. قبر مبارک یہ ہے, قبر مبارک پر آتا ہے اور لپٹ جاتا ہے قبر سے. حدیث میں آتا ہے کبھی سیدھا رخسار قبر پر رکھتا ہے, کبھی الٹا رخسار قبر پر رکھتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ مجھ کو تو اللہ نے آپ کے دربار میں بھیجا اور یوں کہا کہ آؤ آؤ رسول کے دربار میں آ کر مغفرت مانگو. رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں تو یقیناً اللہ کو توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا پائیں گے. یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں فریاد لے کر آیا ہوں, میرے گناہوں کو بخشا دیجیے. دل کے پگھلنے کی ضرورت ہے. وہ پگھلے ہوئے دل سے روتا جا رہا ہے, آنسو بہاتا جا رہا ہے, تڑپتا جا رہا ہے. قرآن فرما رہا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ, کون ہے جو بےچین کی آواز کا جواب دیتا ہے جبکہ وہ اس کو پکارتا ہے. آج کہاں ہے وہ بے چینی, کہاں ہے وہ صحیح استغفار. اس بے چینی کے ساتھ پکارو. بدوی پکار رہا ہے. علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ وہ تو ادھر دہاڑے مار مار کر رو رہا ہے یہاں تک کہ سر کو اپنی قبر سے, سرکار کی قبر سے اٹھاتا ہے. آواز آتی ہے قبر مبارک سے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اس آواز کو سنا اور اس بدوی نے بھی اس آواز کو سنا کہ مبارک ہو جس کو کہ اللہ نے تیرے گناہ کو بخش دیا اور معاف فرما دیا. دوسرے ایک صحابی فرماتے, دوسرے ایک بدوی آتے ہیں. ایک صحابی مراقب بیٹھے ہوئے, ایک صحابی مراقب بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بدوی اسی صورت سے روتے ہیں, گڑگڑاتے ہیں, عاجزی کرتے ہیں اور آواز آتی ہے قبر مبارک سے. قلبی طور پر سنتے ہیں یہ صحابی. وہ رو دھو کر باہر جاتے ہیں. یہ اٹھتے ہیں, جا کر ان کو مجدہ سناتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ تمہارے گناہوں کو بخش دیا گیا اور معاف فرما دیا گیا. آج بھی قبر مبارک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دربار محمدی میں حاضری ہے. لیکن حاضری کی صورت کیا؟ حاضری کی صورت ہے قلب کی بے چینی. حاضری کی صورت کیا ہے؟ قلب کو نرم کرنا. حاضری کی صورت کیا ہے؟ آنکھوں سے شرمندگی کے آنسو بہانا. دوستو اس شرمندگی کی ضرورت ہے, اس آنسو بہانے کی حاجت ہے. درود پڑھو بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی صدر حسین وعلی وجودی ونوالی وعلی اللہم صلی وسلم وبارک علیہ.
ارشاد فرمایا جاتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں. وہ تم نے ان کو اپنے سے دور سمجھ لیا ہے لیکن وہ تم سے دور نہیں. تم سے کہا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ درود بھیجو محمد رسول اللہ پر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور حضور فرماتے ہیں انا اسمع الصلاۃ لمحبتی، اپنے محبت والوں کے درود کو میں خود سنا کرتا ہوں. فرشتے میری بارگاہ میں درود کو لے کر آتے ہیں. درود بھیجو گے اگر سرکار پر، سرکار سنیں گے. ادھر توبہ کرو ادھر درود پڑھو، تمہاری توبہ تمہارا درود پہنچتا ہے، وہ تمہارے لیے استغفار فرماتے. تم کو اگر کوئی سلام کرے، سلام کا کرنا سنت، جواب کا دینا واجب. تم سلام کرو محمد رسول اللہ کو، وہ کیسے جواب نہ دیں گے؟ تم ایک بار سلام کرو، وہاں 10 رحمتیں تمہارے اوپر نازل ہوتی ہیں. یہ ہے درود. سرکار کے دربار میں حاضر ہو جاؤ. درود پڑھنے کے کیا معنی ہے کہ یہ سمجھ کر پڑھو کہ میرے سرکار سن رہے ہیں، میں ان کے دربار میں حاضر ہوں. یقیناً لوجدوا اللہ توابا رحیما، یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے. حضور کے دربار ہی میں حاضر ہونے کی صورت ہے وہ رسائے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا. انبیاء کے وہ رسائے علماء اور اولیاء کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اسی طرح توبہ کرتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں، اسی طرح رسول کی شفاعت کے متمنی بن کر حاضر ہوتے ہیں. لیکن توبہ کے معنی کیا ہے؟ التوبۃ الندم، توبہ کہتے ہیں شرمندگی کو اور ندامت کو. اللہ تعالیٰ وہ ندامت وہ شرمندگی ہمیں نصیب فرمائے. جب اللہ کی سامنے اللہ کے جلال اور عظمت کی کا تصور کرتے ہوئے قلب میں گرمی پیدا ہوتی ہے، ندامت پیدا ہوتی ہے، شرمندگی پیدا ہوتی ہے. یہ آنکھوں کے آنسو ہی ہے کہ جو تمہارے گناہوں کے میل کو دھونے والے ہیں. یہ دل کی شرمندگی ہی ہے جو دل کو پاک کرنے والی ہے. اب ادب کے ساتھ دربار محمد رسول اللہ میں کھڑے ہو جاؤ، صلاۃ و سلام عرض کرو اس بارگاہ میں اور استغفار کرو اپنے گناہوں کے لیے.